अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 16 अप्रैल 2021 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। ये टॉप 10 VGNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़ोन किए हैं। फ़ोन पर पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल हुए हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के अंदर कामयाब जो किरदार था उसको सराहा है और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के अंदर अफ़गानिस्तान के हवाले से जो प्लान हैं उन पर भी तबादला ख्याल हुए है। आप जानते हैं अमरीका अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकाल रहा है और अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की हुकूमत आ रही है। इस हवाले से पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं और पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल का अहम इत्तिहादी और खिलाड़ी तस्वुर किया जा रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को दौरा तुर्की की भी दावत दी है और साथ साथ उम्मत मुस्लिमा के इत्तिहाद के लिए, मसला कश्मीर के हल के लिए और इसी तरह से दीगर बाहमी जो तिजारती ताल्लुकात हैं उन पर भी डिस्कशंस हुई हैं। आप जानते हैं नाज़रीन, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान गुज़श्ता 1.5-2 सालों से ताल्लुकात बढ़े हैं। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तिजारती राबतों में इजाफा हुआ है, तिजारती हुजम बढ़ चुका है और इसी तरह से पाकिस्तान से तुर्की जाने वाले टूरिस्ट और सियाहों की आमदोरफ्त में भी इजाफा हुआ है। और सबसे बढ़कर पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ तुर्की की मिलिट्री के जो कॉपरेशन है, राबतें हैं, वो बड़े हैं। पाकिस्तान तुर्की की मदद से जदीद तरीन ड्रोन लड़ाका तैयारे बना रहा है और इसी तरह से पाकिस्तान भी तुर्की को जोहरी हथियारों की तैयारी या इसी तरह से दीगर जो दिफाई तौर पर तुर्की को मजबूत बना सके उन हथियारों की तैयारी में मदद फराहम कर रहा है। तुर्की की नेवी पाकिस्तान की नेवी को मुसल्लह कर रही है, आबदोज़ें और बाहरी जहाज़ भी फराहम कर रही है। ये वो सारे मामलात हैं जिन पर तबादला ख्याल हुआ है और पूरी दुनिया के अंदर इस मुलाकात को, इस राबते को सराहा जा रहा है और इसे पाकिस्तान और तुर्की दोनों के लिए नेक शगुन करार दिया जा रहा है। आगे बढ़ने को हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन, अमरीकी सदर जो बाइडन के ऐलान के बाद कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजें निकलने जा रही हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीका के सेक्रेटरी ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने गैर एलानिया हंगामी दौरा किया है। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा ने अशरफ गनी और दीगर आला अफ़गान हुकाम से मुलाकातें की हैं और मुस्तक़बिल की सिचुएशन पर तबादला ख्याल हुआ है। आप जानते हैं नाज़रीन, अशरफ गनी की हुकूमत, काबुल हुकूमत परेशान है कि अगर अमरीका नेटो अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकालेगा तो उनका मुस्तक़बिल क्या होगा। लेकिन अमरीका के सेक्रेटरी ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने अशरफ गनी पर वाज़ेह कर दिए है कि अब हम अफ़गानिस्तान के अंदर मज़ीद नहीं रह सकते। अब अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को ख़ुद अशरफ गनी के लोगों को, काबुल हुकूमत को ख़ुद संभालना होगा। लिहाजा तालिबान के साथ एग्रीमेंट किया जाए, हंगामी बुनियादों पर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ बनाया जाए। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमरीका के फ़ौजियों को अफ़गानिस्तान से मई 2021 से पहले निकालने का ऐलान कर दिया गया है। पेंटागन जो अमरीका का फ़ौजी दिफाई इदारा है उसके एक बयान में कहा गया है कि 1 मई 2021 से पहले ही अमरीकी फ़ौजियों का इनखला शुरू हो जाएगा। आने वाले 10 से 15 दिन अफ़गानिस्तान के लिए इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। साथ साथ नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामिया की जानिब से भी रात गए एक बड़ा एलामिया जारी हुआ है जिसमें अफ़गान तालिबान ने कहा है कि अगर अमरीका 11 सितंबर 2021 तक के फ़ौजों के इनखला को लटकाएगा तो इसका मतलब ये है कि मज़ीद कई महीने अमरीका ढील चाह रहा है, मोहलत मांग रहा है। लिहाजा अफ़गान तालिबान इसकी इजाज़त नहीं देंगे और अमरीका पर हमले करेंगे, जिसके बाद अब जो बाइडन की हुकूमत फंस चुकी है, नेटो भी फंस चुका है कि अब अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान तो मान नहीं रहे, अब क्या किया जाए। इसीलिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को अफ़गानिस्तान भेजा और अब मई से पहले अमरीकी फ़ौजी इनखला शुरू हो जाएगा और अफ़गान तालिबान मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि हमारी कार्रवाइयाँ बढ़ रही हैं। सूबा ज़ाबुल के अंदर, गौर के अंदर और दीगर बड़े सूबों में काबुल हुकूमत के दर्जनों एहलकार हलाक कर दिए गए हैं और मुतअद्दिद चेक पोस्टों पर कब्ज़ा कर लिया गया है, फ़ौजी अड्डों पर कब्ज़ा कर लिया गया है। अफ़गान तालिबान की पेशकदमियाँ जारी हैं जिसमें अफ़गान तालिबान को कामयाबी मिल रही है। मुस्तक़बिल के अंदर पूरे अफ़गानिस्तान पर अफ़गान तालिबान कंट्रोल हासिल करने के लिए तैयार हैं
ان کے نمائندے اور ان کی حکومت کے لوگ، کابینہ کے لوگ سب تیار ہیں، ان کے امراء تیار ہو چکے ہیں۔ اس لیے ناظرین کرام کہا جاتا ہے افغان عوام کے اندر بھی جوش و خروش پایا جا رہا ہے اور افغان طالبان کے کیمپوں میں جشن منایا جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام بھارت اور چین کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام بھارت کے سابق آرمی چیف اور ڈیفنس کے سربراہ جنرل بپن راوت نے کہا ہے کہ چائنا بھارت کے لیے بڑا خطرہ بنا ہوا ہے۔ چائنا جنگی بنیادوں پر تیاریاں کر رہا ہے اور بھارت کے لیے مشکلات کا سبب بنا ہوا ہے، لہٰذا بھارت کی آرمی کو، تمام خفیہ اداروں کو ہر وقت ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ جتنے ہمارے غیر ملکی اتحادی ہیں، چاہے امریکہ ہو، جاپان ہو، آسٹریلیا ہو، فرانس ہو یا دیگر ملکوں، ان کے ساتھ ان سے بھی رابطے ہیں اور ان سے مدد طلب کر لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ چین بھارتی علاقوں کے اندر خطرناک فوجی اڈے بھی قائم کر رہا ہے، خطرناک فوجی تعمیرات کا سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ناظرین کرام بھارت کے جو ڈیفنس کے منسٹر ہیں راج ناتھ سنگھ، انہوں نے بھارت کی ایئر فورس کے ایک اعلیٰ ہائی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کی فضائیہ کو، جنگی جہازوں کو ہر وقت الرٹ رکھنا ہوگا تاکہ دشمن کو موقع نہ دیا جائے۔ لیکن ناظرین کرام بھارت کی عوام یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہے کہ مودی اور گوڈی میڈیا گزشتہ 10-12 مہینوں سے عوام کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے کہ چائنا فوجیں نکال رہا ہے، ڈس انگیجمنٹ کر رہا ہے، لیکن اب بھی بھارت کے علاقوں میں چینی فوج موجود ہے اور بھارتی علاقوں پر قبضہ کر رہی ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، بھارت کے میڈیا دعویٰ کر رہا ہے، بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستان کے موبائل نیٹ ورک کے سگنل یہ دھرم شالہ کے اندر ہماچل کے اندر آ رہے ہیں اور بھارتی علاقوں میں آ رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بھارت کے علاقوں کی جاسوسی کر رہا ہے اور بھارت کے اندر موجود پاکستان کے ایجنٹوں کو پاکستان رابطے کے ذریعے سے سگنل فراہم کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے، بھارت نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے 8 شہری پکڑے گئے ہیں جو بھارت کے اندر سمگلنگ کر رہے تھے، منشیات کی سمگلنگ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ متحدہ عرب امارات سے ہے۔ متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان، بھارت کے درمیان سیکرٹ رابطوں کے لیے یو اے ای نے بیس فراہم کی ہے، پلیٹ فارم فراہم کیا ہے تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان ایٹمی جنگ نہ ہو، معاملات مذاکرات کے ذریعے سے حل کیے جائیں۔ لیکن پاکستان کی عوام اور کشمیری عوام کا مطالبہ ہے کہ بھارت کے ساتھ کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہ کیا جائے جب تک کہ کشمیر میں متنازع اقدامات ختم نہیں کر دیے جاتے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر آج پورے کشمیر کے اندر ہڑتال کی کال دی گئی تھی سید علی گیلانی اور دیگر حریت قائدین کی جانب سے، جس کے بعد آج پورے کشمیر کے اندر صبح سویرے سے مارکیٹیں، بازار اور سڑکیں سنسان نظر آ رہی ہیں۔ اور ناظرین کرام آپ جانتے ہیں بھارت روزانہ کی بنیاد پر کشمیریوں پر ظلم کر رہا ہے، یہاں تک کہ نماز تراویح کی ادائیگی سے لوگوں کو روکا جا رہا ہے اور اسی طرح سے گھروں میں سحری اور افطاری کے دوران گھس کر سرچ آپریشن کر کے لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اور مزید خبریں یہ ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جمعے کے اجتماعات کے لیے بھی رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں، کورونا کے نام پر لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کے دوران آج مزید 5 کشمیریوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی حمایت کا اعادہ کیا گیا ہے اور پاکستان نے کہا ہے کہ کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو پاکستان سپورٹ کرتا رہے گا۔ ہم جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام فلسطین اور اسرائیل سے ہے۔ ناظرین کرام اسرائیل کی فضائیہ نے رات گئے غزہ پر بمباری کر دی ہے۔ متعدد علاقوں کے اندر غزہ میں مسلمانوں پر بمباری کی گئی ہے، جس کی وجہ سے درجنوں شہری زخمی بتائے جاتے ہیں اور کافی جانی اور مالی نقصان بھی ہوا ہے۔ ناظرین کرام اس حوالے سے اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ چونکہ غزہ سے حماس کے لوگوں نے اسرائیل پر میزائل حملے کیے ہیں، ان کے رد عمل میں یہ فضائی کارروائی کی گئی ہے، لیکن غزہ کے اندر جو حکومت ہے حماس کی، انہوں نے کہا ہے کہ جان بوجھ کر اسرائیل ہمارے خلاف بمباری کر رہا ہے تاکہ حماس کو انتخابات میں شرکت سے روکا جائے، اور حماس کے قائدین کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، اور فلسطین کے اندر جو مشترکہ اور مخلوط انتخابات ہو رہے ہیں ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ویسٹ بینک کے اندر بھی مزید 2 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا گیا ہے۔ یہودی آباد کار مسلسل مسلمانوں پر حملہ آور ہیں، مسجد اقصی میں نماز تراویح کی ادائیگی سے اور مسلمانوں کو جانے سے روکا بھی جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ امریکہ، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے
کہ امریکہ کی جو بائیڈن حکومت متحدہ عرب امارات کو تو اسرائیل کے تسلیم کرنے کے بعد 23 ارب ڈالر سے زائد کا اسلحہ فروخت کرنے جا رہی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں سعودی عرب کو جدید ترین لڑاکا ڈرون طیارے، میزائل اور اسی طرح سے دیگر اسلحے کو فراہم کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ اور اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ نے الزام لگایا ہے کہ سعودی عرب یمن کے اندر نہتے لوگوں پر بمباری کرتا ہے، لہٰذا امریکہ اپنا اسلحہ سعودی عرب کو فروخت نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اقوام متحدہ اور اسی طرح سے امریکہ کے جو مندوب ہیں یمن کے حوالے سے، انہوں نے سعودی عرب سے اور حوثیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد سے جلد جنگ بندی ہو تاکہ نہتی یمنی عوام کو جو نقصان ہو رہا ہے اس سے بچا جائے۔ اور اقوام متحدہ چاہتا ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ صلح ہو جائے، لیکن حوثیوں کی جانب سے مسلسل سعودی عرب پر میزائل حملے ہو رہے ہیں اور سعودی اتحاد بھی یمن کے اندر حوثیوں پر حملہ آور ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام ترکی سے ہے۔ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، یونان کے وزیر خارجہ نے ترکی کا دورہ کیا ہے، ترکی کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی ہیں، بالخصوص ترک وزیر خارجہ سے تشاؤش اوغلو سے یونانی وزیر خارجہ نے ملاقات کی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف جو دھمکی امیز بیانات ہیں ان کو روکنے اور مستقبل کے اندر مذاکرات کے ذریعے سے اختلافات کو حل کرنے پر اتفاق ہوئے ہے۔ ناظرین کرام، اچھی بات ہے اگر یونان ترکی کے ساتھ مذاکرات کرتا ہے تو یہ بالکل درست بات ہے، لیکن یونان کی بدماشی ترکی نے کہا ہے کہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، یوکرائن کے مسئلے پر روس، ترکی اور یوکرائن کے اعلیٰ حکام کا اجلاس ہوا ہے۔ اس حوالے سے ترکی ثالثی کر رہا ہے یوکرائن کے اندر روس کی جو پیش قدمی ہے یا حملہ ہے اس کو روکنے کے لیے، اور اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ ترکی نے رشیا کے خلاف یوکرائن کو ڈرون طیارے اور دیگر فوجی امداد بھی فراہم کر رکھی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترک فوج نے شمالی شام کے اندر آپریشن کرتے ہوئے کرد باغیوں کے مزید ٹھکانے تباہ کر دیے ہیں اور 4 کرد باغیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ عراق بغداد سے ہے۔ ناظرین کرام، بغداد کے اندر ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں 1 درجن سے زائد افراد جاں بحق کے اور درجنوں زخمی بتائے جاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، عراق کے اندر امریکی اہداف پر حملے بھی بڑھ رہے ہیں اور ایران نواز مسلح تنظیموں نے کردستان کے اندر گزشتہ دنوں حملہ کیا تھا اور آئندہ مزید امریکی فوجی اڈوں پر حملے کرنے کی دھمکیاں بھی دی ہیں، جبکہ عراقی حکومت کا مطالبہ ہے جس طرح سے امریکہ نے افغانستان سے فوجیں نکالنے کا اعلان کیا ہے، بالکل اسی طرح سے عراق سے بھی امریکہ اپنی فوجیں نکال لے۔ ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ فرانس سے ہے۔ ناظرین کرام، فرانس کے اندر پارلیمنٹ کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف متنازع قانون کی منظوری کے بعد عملی طور پر اب مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، لیکن مسلمان اور اسی طرح سے فرانس کے اندر اپوزیشن جماعتیں سڑکوں پر ہیں، احتجاج کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف بنائے گئے اس متنازع قانون کو ختم کیا جائے۔ دنیا بھر سے فرانس کی مذمت ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف متنازع قوانین کے ذریعے سے نسل پرستی، انتہا پسندی اور آزادی اظہار رائے اور مذہبی آزادی کو چھینا جا رہا ہے، لیکن ناظرین کرام دنیا فرانس کے خلاف پابندی نہیں لگا سکتی کیونکہ فرانس دنیا کا اہم اتحادی ہے اور انسانی حقوق کے اداروں کا، اقوام متحدہ کا، لہٰذا فرانس کی بدماشی کو ہر کوئی قبول کرنے پر تیار ہے۔ اگر یہی معاملہ کسی مسلمان ملک کے اندر کسی اقلیتی برادری کے خلاف ہوتا تو شاید اس ملک پر حملہ بھی کر دیا جاتا، لیکن یہ مغرب کا، یورپ کا، امریکہ کا دوغلا چہرہ ہے جس سے دنیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو کچھ کہا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، وہ درست نہیں ہوتا بلکہ دھوکہ، فراڈ اور اسی طرح سے جھوٹ پر مبنی نعرے ہیں یورپ کے، ان سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔